मेरा नाम जुबैदा था और मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही ख्वाहिश के गिर्द घूमती रही थी कि मेरा ये इकलौता बेटा इरहम कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। शौहर के इंतकाल के वक्त इरहम सिर्फ 10 साल का था। इस दिन से मैंने माँ भी बनकर दिखाया और बाप भी। लोगों के घरों में सिलाई की, बच्चों को कुरान पढ़ाया, रातों को जाग जाग कर कपड़ों पर कढ़ाई की, मगर कभी अपने बेटे को एहसास ना होने दिया कि इसकी माँ कितनी थक चुकी है। जब इरहम ने पहली तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रखी थी तो इसने मेरी पेशानी चूमकर कहा था, अम्मी अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। इस दिन मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत कबूल हो गई। फिर वक्त गुजरता गया, इरहम की शादी हो गई। शुरू के चंद माह सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। बहू सानिया हर बात में नए घर, नई जिंदगी और अपनी आज़ादी की बात करती, जबकि इरहम खामोश रहता। एक शाम वो खुशी से घर आया और बोला, अम्मी अल्लाह ने करम कर दिया, मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में सोचा कि अब बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ सुकून से गुजरेगा। अगले दिन हम सब सामान पैक करने लगे। मैंने अपने कपड़े, जरूरी बर्तन और चंद यादगार चीजें एक बैग में रख दी। जब गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी और मजदूर सामान उठाने लगे तो मैंने भी अपना बैग उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ाया, मगर अचानक इरहम ने मेरा हाथ रोक लिया। इसकी आवाज में अजीब सी बेजारी थी। वो बोला, अम्मी आप ये सामान क्यों रख रहे हैं? मैंने हैरत से कहा, बेटा हमारा ही तो घर है, मैं भी तो साथ चलूंगी। इरहम ने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, अम्मी फ्लैट सिर्फ 2 कमरे का है, एक हमारा होगा और दूसरा मेहमानों के लिए। आप इसी घर में अकेले आराम से रहें। वैसे भी आपको पुराने माहौल की आदत है। मेरे हाथ से बैग छूटते छूटते बचा। चंद लम्हों के लिए मुझे लगा जैसे पूरा आसमान मेरे ऊपर आ गिरा हो। बहू खामोश खड़ी सब कुछ देखते रही, मगर इसने एक लफ्ज भी ना कहा। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए मसनवी मुस्कुराहट बनाई, खामोशी से बैग वापस अंदर रख दिया और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं दरवाजे पर खड़ी देर तक इसे देखती रही, लेकिन इसी लम्हे मैंने अपने दिल में एक ऐसा फैसला कर लिया जिससे 2 माह बाद मेरे बेटे की पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। गाड़ी नजरों से ओझल हुई तो पूरा घर पहले से भी ज्यादा वीरान लगने लगा। हर कमरे में इरहम की बचपन की हंसी गूंजती महसूस होती थी, मगर हकीकत यह थी कि वो घर सिर्फ मेरी तन्हाई का साथी रह गया था। पहले 2-3 दिन आज इरहम ने रस्मी तौर पर फोन किया, अम्मी खैरियत है ना, दवा वक्त पर खा रही है? मैं हर बार हंसकर यही कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम अपनी फिक्र करो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके फोन भी कम होते गए। कभी बहू मसरूफ होती, कभी वो दफ्तर के काम का बहाना बना देता। ईद करीब आ रही थी, सोचा शायद इस बार वो मुझे अपने साथ ले जाए, मगर इसने सिर्फ नए कपड़ों का एक सूट भिजवा दिया और पैगाम भेजा, अम्मी फ्लैट में जगह कम है, इसलिए मेहमान पहले ही आ रहे हैं, आप बुरा ना माने। मैंने खामोशी से वो सूट अलमारी में रख दिया। इस रात मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि इंसान को अकेले घर नहीं, अपनों का बदलता रवैया कर देता है। अगली सुबह मोहल्ले की चंद ख्वातीन मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि करीब ही ये ख्वातीन का मरकज़ है, जहां घरों की तकरीबात के लिए खाना तैयार किया जाता है और तजुर्बाकार ख्वातीन को अच्छा मुआवजा भी मिलता है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि जिस माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की हो, वो बुढ़ापे में भी इज्जत की रोजी कमा सकती है। मैं अगले ही दिन वहां चली गई। चंद दिनों में मेरी सफाई, जायके और इंतजाम देखकर सब हैरान रह गए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े घरों से ऑर्डर आने लगे और लोग खास तौर पर मेरा नाम लेकर खाना बनवाने लगे। 2 महीने गुजर गए। इन्हीं दिनों एक शाम अचानक इरहम का फोन आया। इसकी आवाज में पहले जैसी मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन ज़रूरत ज़रूर थी। वो बोला, अम्मी अगले हफ्ते हमारे फ्लैट में एक बड़ी पार्टी है, मेरे बॉस और कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। सानिया ने बहुत कोशिश की, मगर अच्छा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। आप आ जाएं, बस एक दिन के लिए सारा खाना बना दे। मैं चंद लम्हे खामोश रही,
پھر سکون سے کہا ٹھیک ہے بیٹا، وقت بتا دینا۔ فون بند کرتے ہوئے میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس بار میں صرف کھانا پکانے نہیں جا رہی تھی، وہاں ادھم کو یہ کیسی حقیقت دکھانے جا رہی تھی جس کا اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھی۔ پارٹی والے دن میں وقت سے کافی پہلے تیار ہو گئی، سادہ مگر صاف ستھرا لباس پہنا، دوپٹہ درست کیا اور خاموشی سے اس پتے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ادھم کا نیا فلیٹ تھا۔ دروازہ کھولا تو ثانیہ نے مجھے دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی اچھا ہوا آپ جلدی آ گئی، بہت کام پڑا ہے۔ میں نے صرف السلام علیکم کہا اور سیدھی کچن میں چلی گئی۔ کچن کا حال دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے واقعی کسی تیاری پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے بغیر کسی شکایت کے کام سنبھال لیا۔ چند ہی دیر میں بریانی کی خوشبو، کبابوں کی مہک اور میٹھے کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلنے لگی۔ ثانیہ بار بار حیرت سے مجھے دیکھتی، کیونکہ میں ہر کام نہایت سکون اور مہارت سے کر رہی تھی۔ شام ہوتے ہی مہمان آنے شروع ہو گئے۔ ادھم اپنے باس اور ساتھیوں کو بڑے فخر سے گھر دکھا رہا تھا۔ ہر کوئی فلیٹ کی تعریف کر رہا تھا، مگر جیسے ہی کھانا پیش ہوا سب کی توجہ دسترخوان کی طرف چلی گئی۔ یک صاحب نے پہلا لقمہ کھاتے ہی کہا، واہ، ایسا مزیدار کھانا تو میں نے برسوں بعد کھایا ہے، کس شیف نے تیار کیا ہے؟ ادھم نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر جلدی سے مسکرا کر بولا، بس ایک جاننے والی آنٹی ہے، انہوں نے مدد کر دی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں ضرور لگی، مگر میں خاموش رہی۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ ثانیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر 3 خواتین اور 2 مرد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ اندر آتے ہی بولے، زبیدہ باجی کہاں ہے؟ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آج وہ یہاں کھانا بنا رہی ہیں، اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ادھم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب شاید نہیں جانتے، مگر زبیدہ باجی نے صرف 2 مہینوں میں ہمارے خواتین کچن کو شہر کا سب سے مشہور کیٹرنگ سینٹر بنا دیا ہے۔ آج کل مہینوں پہلے بکنگ ہوتی ہے اور لوگ خاص طور پر انہی کے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ادھم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، کیونکہ جن ماں کو وہ صرف ایک ضرورت کے وقت یاد کرتا تھا، آج انہی کی عزت اس کے مہمانوں کے سامنے اس کی اپنی عزت سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، اور ابھی اسے اس سے بھی بڑا جھٹکا لگنا باقی تھا۔ پورے ہال میں چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ادھم کے باس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تو آپ ہیں زبیدہ صاحبہ، آپ کے بارے میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ میری اہلیہ نے پچھلے مہینے اپنی بہن کی سالگرہ کا سارا کھانا آپ سے ہی بنوایا تھا۔ آج دوبارہ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ملا تو یقین ہو گیا کہ تعریفیں بے وجہ نہیں تھی۔ میں نے ادب سے شکریہ ادا کیا، مگر ادھم کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ وہ شاید پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ جس ماں کو اس نے 2 کمروں کے فلیٹ میں جگہ نہ دی، وہ دوسروں کے دلوں میں کتنی بڑی جگہ بنا چکی ہے۔ اسی دوران ادھم کا باس ہنستے ہوئے بولا، ادھم، تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم ایسی باصلاحیت خاتون کے بیٹے ہو۔ سچ کہوں تو آج کی پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی تمہارا فلیٹ نہیں بلکہ تمہاری والدہ ہے۔ مہمانوں نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ ثانیہ کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ عزت پیسے یا نئے گھر سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سب مہمان رخصت ہونے لگے تو کئی خواتین نے وہی کھڑے کھڑے آئندہ تقریبات کے لیے میری بکنگ کر لی۔ ایک صاحب نے تو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، ہماری کمپنی کے سالانہ پروگرام کا کھانا بھی آپ ہی تیار کریں گے، تاریخ میں خود آپ کی سہولت کے مطابق رکھ لیں گے۔ میں نے عاجزی سے کارڈ لے لیا۔ ادھم یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب آخری مہمان بھی چلا گیا تو اس نے دھیرے سے کہا، امی آپ ذرا بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں تھی، اس میں پچھتاوے کی ہلکی سی لرزش تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، مگر ثانیہ بے چینی سے کبھی ادھم کو دیکھتی اور کبھی مجھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ادھم نے یہ کیسی بات کہی جس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ ثانیہ کے چہرے کا رنگ بھی اڑا دیا۔ امی، مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ کے ساتھ کی ہے۔
لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ادھم کی آواز میں پہلی بار غرور کی جگہ ندامت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ پھر آہستہ سے میرے قریب آ کر بولا، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ جب سے آپ اس گھر سے گئی ہے، نہ جانے کیوں دل کو سکون نہیں ملا۔ میں ہر روز خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، لیکن آج جب سب لوگ آپ کی عزت کر رہے تھے اور میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میری سب سے بڑی پہچان میری ماں ہے، تو مجھے اپنی حقیقت سمجھ آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ میری خاموشی شاید اس کے ہر لفظ سے زیادہ بھاری تھی۔ ثانیہ نے بھی ہمت کر کے کہا، امی اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بہت سکون سے کہا، بیٹا معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے، مگر کسی کے دل پر لگے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے، اس دن جب تم نے میرا سامان گاڑی سے واپس اتروایا تھا، میں نے پوری رات کیسے گزاری تھی۔ میں نے ایک ایک دیوار کو دیکھ کر خود سے یہی سوال کیا تھا کہ آخر میری کمی کیا رہ گئی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اچھی تربیت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہارے لیے اپنی خواہشیں قربان نہیں کی؟ یا پھر بڑھاپا واقعی انسان کو غیر ضروری بنا دیتا ہے؟ میرے الفاظ سنتے ہی ادھم سر جھکا کر رونے لگا۔ وہ بچپن کی طرح میرے قدموں کے قریب بیٹھ گیا، مگر اس بار میں نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے کیے کی تکلیف کو پوری طرح محسوس کرے۔ کچھ دیر بعد میں نے نرمی سے کہا، بیٹا مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے، دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں تمہاری زندگی میں صرف اس وقت ضروری ہوں جب تمہیں میری ضرورت ہو۔ آج تم نے مجھے کھانا پکانے کے لیے بلایا، کل شاید کسی اور کام کے لیے بلاؤ گے، لیکن ماں کو کبھی ضرورت کے مطابق یاد نہیں کیا جاتا، ماں کو تو دل میں رکھا جاتا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ادھم کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا باس تھا۔ وہ خوشی سے کہہ رہے تھے، ادھم آج کی پارٹی بہت کامیاب رہی، سب لوگ خاص طور پر کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مہمان ہونے والے سالانہ پروگرام کے کھانے کی ذمہ داری بھی تمہاری والدہ کو دی جائے گی، اور اگر وہ راضی ہو تو ہم ان کے ساتھ مستقبل کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ بولا، امی آپ نے صرف 2 مہینوں میں وہ عزت کما لی جو میں برسوں کی نوکری میں بھی نہ کما سکا۔ میں ہلکا سا مسکرائی اور کہا، عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، کردار سے کمائی جاتی ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پھر ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے برسوں پہلے میرے شوہر کے انتقال کے بعد ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ وہ اندر آئے، میری طرف محبت سے دیکھا اور پھر ادھم کی طرف رخ کر کے بولے، بیٹا آج تم سے یہ کیسی بات کرنے آیا ہوں جو شاید تمہیں بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ تم اپنی ماں کی زندگی کا صرف آدھا حصہ جانتے ہو، باقی آدھا سنو گے تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر سکو گے۔ یہ سنتے ہی ادھم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کی قربانیوں کی وہ داستان جو برسوں سے خاموش تھی اب سب کے سامنے آنے والی ہے۔ بزرگ صوفے پر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں برسوں کی یادیں تیر رہی تھی۔ انہوں نے ادھم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، بیٹا آج جو تم اپنی ماں کو مضبوط دیکھ رہے ہو نا، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ تمہارے ابو کے انتقال کے بعد ان پر ایسا وقت بھی آیا تھا جب گھر میں صرف 2 روٹیاں ہوتی تھی، ایک تمہیں کھلا دیتی تھی اور دوسری یہ کہہ کر رکھ دیتی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ حالانکہ کئی راتیں صرف پانی پی کر گزار دیتی تھی۔ ادھم حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بزرگ نے بات جاری رکھی، تمہیں یاد ہے جب تم 10ویں جماعت میں تھے اور اچانک اسکول والوں نے فیس جمع نہ ہونے پر تمہارا نام کاٹنے کی دھمکی دی تھی؟ تمہاری ماں نے اس دن پورے محلے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ انہوں نے مسلسل 3 راتیں جا کر سلائی کی، صبح فجر کے بعد کپڑے پہنچائے اور پھر جا کر تمہاری فیس جمع کروائی۔ گھر واپس آئی تو تھکن سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر جب تم اسکول سے آئے تو تمہیں یہی کہا کہ طبیعت ذرا خراب تھی، اب ٹھیک ہو۔ ادھم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ شاید پہلی بار اپنی زندگی کے وہ باب سن رہا تھا جو اس سے ہمیشہ چھپائے گئے تھے۔
बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और कहा, और वो दिन शायद तुम्हें कभी याद ना हो। तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। तुम्हारी माँ ने एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा ख्वाब टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने शौहर के आखिरी निशानी, अपनी शादी के कंगन, खामोशी से फरोख्त कर दिए। जब तुमने पूछा कि कंगन कहाँ है, तो उन्होंने हंसकर कहा था, बेटा पुराने हो गए थे, सुनार को दे दिए। हकीकत ये थी कि इन कंगनों की कीमत से तुम्हारा दाखिला हुआ था। ये सुनते ही इरहम के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर ज़ारो खता रोने लगा। इसकी सुसुकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। सानिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को वो ये काम सी बूढ़ी खातून समझती थी, इसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने बुजुर्ग की बात काटते हुए नरमी से कहा, बस कीजिए चिच्चा जान, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। हर माँ अपने बच्चों के लिए ये सब करती है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, नहीं जुबैदा बेटी, हर माँ कुर्बानी देती है, मगर हर औलाद को ये मालूम होना चाहिए कि वो आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां पहुंचाने में किसकी जिंदगी सिर्फ हुई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। इरहम आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदमों के करीब आया, जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मी, आज मुझे समझ आया कि मैंने सिर्फ आपको घर से नहीं निकाला था, मैंने अपनी बरकत, अपनी दुआओं और अपनी असल पहचान को खुद से दूर कर दिया था। अगर आप मुझे आज माफ़ ना करें तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं रहा। मैंने इसकी तरफ देखा, मगर मेरे जवाब देने से पहले ही इरहम के फ़ोन पर एक कॉल आई। इसने फ़ोन सुना तो इसके चेहरे पर घबराहट छा गई। फ़ोन बंद करते ही वो परेशान लहजे में बोला, सानिया, बैंक से कॉल थी। जिस बिल्डर से हमने फ्लैट ख़रीदा था, इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। जब तक मामला हल नहीं होता, हमें फ्लैट खाली करना पड़ सकता है। यह खबर सुनते ही सानिया के हाथ से पानी का गिलास छोड़कर फर्श पर गिर गया और इरहम बेख्तियार मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि अब इसके पास जाने के लिए शायद कोई जगह बाकी नहीं बची थी। बैंक की कॉल ख़त्म होते ही इरहम के चेहरे की सारी रंगत उड़ गई। वो चंद लम्हे तक मोबाइल को बेबसी से देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद अभी दोबारा कॉल आए और कोई कह दे कि सब कुछ गलत फहमी थी, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा तलख थी। इसने कपकपाती आवाज़ में बताया कि बिल्डर पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अदालत के हुक्म तक इमारत में किस किस्म के खरीदो फरोख्त या रिहाइश पर पाबंदी लग सकती है। सानिया सोफे पर बैठते ही रोने लगी। अभी 2 माह पहले तक वो इसी फ्लैट को अपनी नई जिंदगी और अपनी कामयाबी समझ रही थी, मगर आज वही फ्लैट इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। इरहम ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बार बार एक ही जुमला दोहराता रहा, या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे। मैं खामोशी से ये सब देखती रही। मेरे दिल में ना खुशी थी, ना बदले का एहसास। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर खुश नहीं हो सकती, चाहे वो बच्चा इसके साथ कितनी ही ज्यादती क्यों ना कर चुका हो। मैं आहिस्ता से उठी, बावर्ची खाने में गई, सबके लिए पानी लेकर आई और सुकून से कहा, परेशान होने से मसले हल नहीं होते, पहले पूरी बात समझो फिर फैसला करो। इरहम ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, अम्मी, अगर आप चाहें तो हम कुछ दिन आपके घर आ जाएं। इस सवाल के बाद पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सानिया ने भी नजरें झुका ली, क्योंकि इसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब इसी ने इरहम को समझाया था कि 2 कमरों के फ्लैट में माँ के लिए जगह नहीं बन सकती। अब किस्मत ने ऐसा वक्त दिखाया था कि वही दोनों इसी माँ के घर में पनाह मांग रहे थे। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर इन दोनों को देखा, फिर धीरे से कहा, यह घर आज भी तुम्हारा ही है, क्योंकि माँ का घर औलाद के लिए कभी बंद नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, दिलों में जगह देने से बनता है। जिस दिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया था, इसी दिन तुम्हारा नया फ्लैट मेरे लिए सिर्फ एक इमारत रह गया था, घर नहीं। मेरी यह बात सुनकर इरहम फूट फूट कर रोने लगा। इसने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको कभी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इरहम की ज़िंदगी का इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी लम्हे इसके मोबाइल पर दोबारा कॉल आई। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ इसके दफ्तर से खबर मिली कि कंपनी माली मुश्किलात की वजह से कई मुलाजमीन को फारिग कर रही है।
اور بدقسمتی سے اس فہرست میں ادہم کا نام بھی شامل تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل فرش پر گر گیا۔ اب صرف فلیٹ ہی نہیں، اس کی نوکری بھی جا چکی تھی، اور اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ جس ماں کو اس نے بوجھ سمجھ کر تنہا چھوڑ دیا تھا، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ادہم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ چند لمحے پہلے تک جس انسان کے پاس اپنا فلیٹ، اچھی نوکری اور روشنی مستقبل تھا، اب وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کھوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ثانیہ بھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا؟ بینک کی قسطیں کیسے دیں گے؟ اگر نوکری بھی چلی گئی تو ہم گزارا کیسے کریں گے؟ ادہم کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا، آزمائشیں انسان کو توڑنے نہیں، سنبھلنے کے لیے آتی ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تو ہر مشکل میں اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا تھا۔ آج بھی وہی رب ہے۔ ادہم نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی، میں نے آپ کو بہت رلایا ہے، شاید اسی لیے آج میں خود اتنا بے بس ہوں۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا، ایسا مت کہو، ماں اپنی اولاد کے لیے بددعا نہیں کرتی۔ جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتے، لیکن آنے والا وقت ضرور بدل سکتے ہیں۔ اسی دوران میرے فون کی گھنٹی بجی۔ خواتین کیٹرنگ سینٹر کے منتظمہ کا فون تھا۔ وہ خوشی سے بتانے لگی کہ گزشتہ پارٹی کے بعد کئی نئی بکنگز ملی ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ میں صرف کھانا بنانے تک محدود نہ رہوں، بلکہ پورے کچن کی نگرانی سنبھال لوں۔ اس کے ساتھ اچھی تنخواہ اور منافع میں حصہ بھی دیا جائے گا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر ان سے کہا کہ میں صبح آ کر جواب دوں گی۔ فون بند ہوا تو ادہم نے حیرت سے پوچھا، امی، آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں مسکرائی اور بولی، اس لیے کہ رزق جب عزت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہم تینوں خاموشی سے میرے پرانے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ادہم رک گیا۔ ہر چیز ویسے ہی سجی ہوئی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا کمرہ بھی صاف تھا۔ الماری میں اس کی بچپن کی کتابیں ترتیب سے رکھی تھی اور دیوار پر اس کی ڈگری کی تصویر آج بھی فخر سے لگی ہوئی تھی۔ ادہم حیران ہو کر بولا، امی، آپ نے میرا کمرہ آج تک ویسا ہی رکھا؟ میں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ماں کبھی اپنے بچوں کی جگہ کسی اور کو نہیں دیتی، چاہے بچے خود اس کی جگہ کسی اور کو دے دے۔ یہ جملہ سن کر ادہم پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کا تعلق جگہ کی وسعت سے نہیں، دل کی وسعت سے ہوتا ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار شخص کھڑا تھا۔ اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے کہا، میں ایک معروف فورڈ کمپنی کی طرف سے آیا ہوں۔ ہم کافی عرصے سے آپ کے کام کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک اہم کاروباری پیشکش کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی ادہم اور ثانیہ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ میں نے مہمان کو اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ نہایت شائستگی سے بیٹھا اور کہنے لگا، زبیدہ صاحبہ، میرا نام فہیم ہے، میں ذائقہ فوڈز کی طرف سے آیا ہوں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم آپ کے بارے میں مسلسل سن رہے ہیں۔ ہمارے کئی مستقل گاہکوں نے آپ کے ہاتھ کے کھانے کی اتنی تعریف کی ہے۔ ہم نے خود تحقیق کروائی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صرف اچھا کھانا ہی نہیں بناتی، بلکہ دیانت داری، صفائی اور وقت کی پابندی کی وجہ سے بھی سب کی پسند بن چکے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتے رہی۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ کاغذات نکالے اور میز پر رکھتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بطور کنسلٹ کام کریں۔ آپ نئی خواتین کو تربیت دیں، خاص تقریبات کے مینیو تیار کریں، اور ہم آپ کے نام سے یہ خصوصی فوڈ متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ادہم اور ثانیہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صرف 2 ماہ پہلے جس عورت کو وہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج بڑی کمپنیاں اسی کے دروازے پر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں کوئی کاروباری عورت نہیں، میں نے تو ہمیشہ محنت کر کے عزت کی روزی کمائی ہے۔ فہیم صاحب نے احترام سے جواب دیا، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کاروبار پیسے سے چل سکتا ہے، لیکن اعتماد صرف کردار سے بنتا ہے، اور وہ آپ نے کما لیا ہے۔ وہ شخص رخصت ہو گیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ادہم نے دھیرے سے میرے پاس آ کر کہا،
امی مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کی جائیداد یا نوکری نہیں بلکہ اس کی نیک نامی ہوتی ہے۔ میں نے ایک فلیٹ ملنے پر خود کو کامیاب سمجھ لیا تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی سے شکوہ کیے بغیر اپنے کردار سے وہ مقام حاصل کر لیا جو شاید میں ساری زندگی نہ پا سکوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، زندگی میں کامیاب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بڑا گھر ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے بڑی جگہ ہو۔ ابھی ہماری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار 2 پڑوسی خواتین کھڑی تھی۔ وہ سلام کرنے کے بعد بولی، باجی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے، اللہ اسے ہمیشہ آباد رکھے، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جب آپ اکیلی تھی تب بھی آپ نے کبھی کسی کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت نہیں کی۔ سب لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ ادھم کہاں ہے، تو آپ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے کام میں بہت مصروف ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ آج ہمیں سمجھ آیا کہ ماں واقعی ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی عزت ہر حال میں بچاتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ادھم کا سر مزید جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس ماں کو اس نے ایک دن میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اس ماں نے 2 مہینے تک ایک لفظ بھی اس کے خلاف کسی سے نہیں کہا۔ اس نے میرے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، امی، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے اس کی طرف محبت سے دیکھا، لیکن اسی لمحے میرے سینے میں اچانک تیز درد اٹھا، میری سانسیں بھاری ہونے لگی اور میں نے قریب رکھی کرسی کا سہارا لیا۔ ادھم گھبرا کر میری طرف دوڑا اور چیخ اٹھا، امی، آپ کو کیا ہوا؟ اس ایک لمحے نے گھر کا سکون پھر سے خوف میں بدل دیا، اور ادھم کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اگر آج اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو شاید اسے معافی مانگنے کا موقع بھی دوبارہ نہ مل سکے۔ ادھم نے گھبراہٹ میں فوراً مجھے سہارا دیا اور ثانیہ سے کہا، جلدی پانی لاؤ، ایمبولینس کو فون کرو۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پرسکون رہنے کو کہا۔ چند ہی منٹ میں مجھے قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کرنے کے بعد کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دل کا دورہ نہیں ہے، لیکن مریضہ نے کافی عرصے سے مسلسل جسمانی اور ذہنی دباؤ برداشت کیا ہے۔ اب انہیں مکمل آرام، مناسب خوراک اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اگر دوبارہ اسی طرح کا دباؤ آیا تو مسئلہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ادھم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے دیر تک روتا رہا۔ ثانیہ پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ادھم، ہم نے واقعی امی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ادھم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، غلط نہیں ثانیہ، گناہ کیا ہے۔ جس عورت نے اپنی پوری جوانی میرے لیے قربان کر دی، میں نے اسی کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیا۔ اگر آج امی کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ چند گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ادھم میرے بستر کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے جاگتے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا، میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، امی، اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جہاں رہے گی میں وہیں رہوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں دوبارہ کرائے کے ایک کمرے میں رہ لوں گا، لیکن آپ کے بغیر نہیں۔ میں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، وعدہ زبان سے نہیں رویے سے پورا ہوتا ہے۔ میں تمہیں سزا دینا نہیں چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی ماں باپ کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ تم پر بوجھ ہے۔ اس دوران ہاسپٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی فہیم صاحب اندر آئے۔ انہوں نے میری خیریت دریافت کی اور ادھم کی طرف دیکھ کر کہا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنی کمپنی میں آپ کی والدہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن آج ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے۔ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دیانت داری سے انتظامی کام سنبھال سکے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ ہماری کمپنی میں کام شروع کر سکتے ہیں۔ تنخواہ شاید آپ کی پچھلی نوکری سے کم ہو، مگر ترفع کا راستہ کھلا ہوگا۔ ادھم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے فوراً جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، رزق کی عزت اس کی مقدار سے نہیں، اس کی حلال کمائی سے ہوتی ہے۔ اگر دل لگا کر محنت کرو گے تو اللہ پھر سے عزت دے گا۔ ادھم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے یہ پیشکش قبول کر لی۔
ہاسپٹل سے واپسی کے دوران وہ گاڑی خود نہیں چلا رہا تھا، بلکہ ہر چند لمحوں بعد پلٹ کر مجھے دیکھ لیتا کہ کہیں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے وہ کمرہ صاف کیا جس میں رہتی تھی، پھر اپنے ہاتھوں سے میرا بستر درست کیا اور خاموشی سے میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے رویے میں پہلی بار دکھاوے کی نہیں، سچی ندامت کی جھلک تھی، لیکن زندگی ابھی انہیں مکمل سکون دینے والی نہیں تھی۔ اسی رات تقریباً 11 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ پھر ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے یہ ایسا شخص کھڑا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ شخص وہی بلڈر تھا جس سے اس نے فلیٹ خریدا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی خبر لے کر نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے بلڈر کو دیکھتے ہی ادھم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ شاید وہ مزید کسی قانونی مسئلے یا بینک کی نوٹس کی خبر لے کر آیا ہے۔ ثانیہ بھی گھبرا کر دروازے کے قریب آ گئی، مگر اس شخص کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا، بلکہ شدید پریشانی اور ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور صوفے پر بیٹھتے ہی کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، لیکن میری بات مکمل سن لیجئے۔ ادھم خاموش کھڑا تھا۔ بلڈر نے فائل کھولتے ہوئے کہا، جس مقدمے کی وجہ سے آپ سب پریشان ہیں، اس میں عدالت نے ابتدائی تحقیقات کے بعد ہمیں کچھ شرائط کے ساتھ منصوبہ دوبارہ مکمل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جن لوگوں نے قانونی طریقے سے فلیٹ خریدا ہے، ان کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ آپ کا فلیٹ بھی محفوظ ہے، البتہ قبضہ ملنے میں کچھ مہینے لگیں گے۔ یہ سن کر ادھم نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ شاید 2 مہینوں میں اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ صرف فلیٹ مل جانے سے زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ بلڈر نے میری طرف دیکھا اور ادب سے کہا، آج میں ایک اور وجہ سے بھی آیا ہوں۔ چند دن پہلے میں ایک تقریب میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا چکا ہوں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ ادھم صاحب کی والدہ ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے آج احساس ہوا کہ دولت سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے۔ اس نے احترام سے میرے سامنے ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھا اور رخصت ہونے لگا۔ جاتے جاتے اس نے ادھم سے کہا، اپنی والدہ کی قدر کرنا، کیونکہ ہر شخص کو ایسی ماں نصیب نہیں ہوتی۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ادھم نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، امی اگر یہ سب کچھ چند مہینے پہلے ہو جاتا تو شاید میں سب سے پہلے فلیٹ کی خوشی مناتا، مگر آج مجھے صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھ سے واپس نہیں چھینا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، آزمائش انسان کو اگر جھکا دے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، اور اگر غرور بڑھا دے تو زحمت۔ اگلے چند ہفتوں میں ادھم نے اپنی نئی ملازمت شروع کر دی۔ تنخواہ پہلے سے کم تھی، مگر وہ ہر شام سیدھا گھر آتا، میرے ساتھ چائے پیتا، میری دوائیں وقت پر دیتا، اور کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ ثانیہ بھی بدل چکی تھی۔ وہ صبح میرے ساتھ مل کر ناشتہ بناتی، مجھ سے نئی نئی ڈشز سیکھتی، اور اکثر کہتی، امی میں نے رشتوں کی قیمت بہت دیر سے سمجھی۔ ایک شام ہم سب دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ ہم نے اچانک کہا، امی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، جب بھی ہمارا فلیٹ ہمیں واپس ملے گا، سب سے پہلے اس میں آپ کا کمرہ تیار ہوگا، سب سے روشن، سب سے ہوادار کمرہ، اور اگر کبھی جگہ کم بھی پڑ گئی تو مہمان کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، مگر میری ماں کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اپنی اولاد واپس مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے وقت کو اس سبق سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میں مقامی ٹی وی چینل سے آیا ہوں۔ ہم شہر کے ان خواتین پر خصوصی پروگرام بنا رہے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے دوسروں کے لیے مثال قائم کی ہے، اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام زبیدہ صاحبہ کا ہے۔ اگلے دن صبح ٹی وی چینل کی پوری ٹیم ہمارے گھر آ گئی۔ محلے کے لوگ بھی حیران تھے کہ آخر یہ کام سے دکھائی دینے والی خاتون کی زندگی میں ایسی کیا بات ہے کہ میڈیا خود ان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ رپورٹر نے کیمرہ آن ہونے سے پہلے نہایت احترام سے مجھ سے کہا، زبیدہ صاحبہ، ہم صرف آپ کے ہاتھ کے ذائقے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ اس حوصلے کی وجہ سے آئے ہیں جس نے ہزاروں خواتین کو ہمت دی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی ہار نہیں مانی، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، اور اپنی محنت سے نہ صرف خود کو سنبھالا
بلکہ دوسری خواتین کو بھی روزگار کے قابل بنایا۔ میں نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، بیٹا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ جب حالات مشکل ہوں تو انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بیٹھ کر قسمت کو کوستا رہے یا پھر اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کرے۔ میں نے دوسرا راستہ چن لیا تھا۔ پروگرام کی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو رپورٹر نے میری زندگی کی مختلف پہلوؤں پر سوال کیے، مگر میں نے ایک بار بھی ادھم یا ثانیہ کا نام لے کر ان کی شکایت نہیں کی۔ میں نے صرف اپنے شوہر کی دعا، محنت کی برکت اور اللہ کے فضل کا ذکر کیا۔ کیمرہ بند ہونے کے بعد رپورٹر نے حیرت سے کہا، زبیدہ صاحبہ، آپ چاہتی تو اپنی زندگی کے دکھ سنا کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کر سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ماں اگر اپنے بچوں کی کمزوریاں دنیا کو بتانے لگے تو پھر دنیا اور گھر میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ اولاد کی عزت بچانا بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ادھم کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کیمرے کے سامنے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، امی، میں آج سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ کے ساتھ کی تھی۔ میں نے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے لیے اپنی سب سے بڑی دولت کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اگر اللہ نے مجھے دوسرا موقع نہ دیا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی سے پچھتاوا ہی کرتا رہتا۔ آج میں سب لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ جس دن وہ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں اس دن احساس ہوتا ہے کہ اصل چھت تو وہی تھے۔ پورا ماحول جذباتی ہو گیا، کیمرہ مین تک کی آنکھیں نم تھی، جبکہ محلے کی کئی خواتین خاموشی سے آنسو پہنچ رہی تھی۔ چند دن بعد جب یہ پروگرام ٹی وی پر نشر ہوا تو غیر متوقع طور پر بہت مقبول ہوا۔ لوگوں نے میرے حوصلے کی تعریف کی، مگر اس سے بھی زیادہ ادھم کی سچی ندامت اور اس کی بدلی ہوئی سوچ کی۔ ہزاروں لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ اس کہانی نے انہیں اپنے والدین کے ساتھ رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اسی شام ادھم نے موبائل پر یہ خبر پڑھی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا، امی، آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن اس پروگرام کے بعد کئی بڑے ادارے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پیشکش ایسی بھی ہے جو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ادھم نے موبائل میری طرف بڑھایا۔ ایک معروف فوڈ کمپنی نے نہ صرف میرے ساتھ مستقل معاہدہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، بلکہ وہ شہر میں خواتین کے لیے ایک جدید کوکنگ اینڈ ٹریننگ سینٹر بھی قائم کرنا چاہتی تھی، جس کے سربراہی مجھے سونپنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے موبائل دیکھا، پھر آہستہ سے واپس ادھم کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، عزت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس عزت سے دوسروں کی زندگی آسان نہ بنے تو اس کا فائدہ کیا؟ اگر میں یہ ذمہ داری لوں گی تو صرف ایک شرط پر کہ وہاں ایسی خواتین کو پہلے موقع دیا جائے گا جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے روزگار ڈھونڈ رہے ہیں۔ ادھم کی آنکھوں میں فخر جھلکنے لگا۔ اس نے کہا، امی، اب مجھے سمجھ آیا کہ لوگ آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ چند ہی ہفتوں میں ٹریننگ سینٹر کا افتتاح ہوا۔ افتتاحی تقریب میں شہر کے کئی معروف شخصیات، کاروباری افراد اور سماجی کارکن شریک ہوئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسٹیج پر مہمان خصوصی کے طور پر میرا نام پکارا گیا۔ میں نے مختصر سی گفتگو میں صرف اتنا کہا، انسان کی اصل پہچان اس کا عہدہ یا دولت نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو ایک اپنے لیے رکھیں اور دوسری کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پہلی قطار میں بیٹھا ادھم مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی فخر تھا جو کبھی بچپن میں میری آنکھوں میں اس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے میرے پاس آیا، میرے ہاتھ چومے اور دھیرے سے بولا، امی، آج میں نے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مجھے دنیا کی نہیں، اپنی ماں کی دعائیں واپس مل گئی ہیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ انسان کو کبھی دیر سے نہیں آزماتا، وہ صرف صحیح وقت پر اسے سبق دیتا ہے۔ تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چند دن بعد بلڈر کی طرف سے بھی اطلاع آ گئی کہ تمام قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور ادھم اپنا فلیٹ واپس حاصل کر سکتا ہے۔ ادھم نے فوراً کاغذات لیے، لیکن اس بار وہ سیدھا میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، امی، اس بار نئے گھر کی چابی پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس گھر میں آپ کی دعا نہ ہو وہ گھر صرف دیواریں ہوتا ہے۔
मैंने इसकी बात सुनकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर मुझे क्या मालूम था कि असल खुशी अभी बाकी थी, क्योंकि इसी रात इरहम और सानिया ने मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया था जिसकी मैंने कभी तौखा भी नहीं की थी। अगली शाम इरहम ने बड़े इसरार से कहा, अम्मी आज कब आप कहीं नहीं जाएंगी, बस हमारे साथ चलें। मैंने वजह पूछी तो वो सिर्फ मुस्कुराकर बोला, आज आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। हम तीनों गाड़ी में बैठकर नए फ्लैट की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी रही। जब गाड़ी इमारत के सामने रुकी तो इरहम ने मेरी आंखों पर नरमी से हाथ रख दिया और बोला, अम्मी चंद कदम और फिर हाथ हटा दूंगा। मैं खामोशी से इसके साथ चलती रही। जैसे ही दरवाजा खोला इसने आहिस्ता से अपने हाथ हटाए। मेरी नजर सामने पड़ी तो मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। पूरा घर निहायत सादगी मगर मोहब्बत से सजाया गया था। दीवार पर यह खूबसूरत फ्रेम आवाज़ां थी जिस पर लिखा था, इस घर की सबसे कीमती दौलत हमारी माँ है। मेरी आंखें भी इख्तियार भर आई। फिर हम मुझे सीधा इस कमरे में ले गया जो घर का सबसे कुशादा और रोशन कमरा था। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। एक आरामदा बिस्तर रखा था, मेरी पसंद की जाए नमाज कुरान पाक रखने के लिए यह खूबसूरत रैक, मेरी सिलाई मशीन, वही पुरानी कुर्सी जिस पर बैठकर मैं बरसों सिलाई किया करती थी, और किचन के करीब एक छोटा सा कोना सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि मैं आराम से चाय पी सकूं। मैं हैरत से यह सब देखती रही। इरहम मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने भराई हुई आवाज में कहा, अम्मी 2 माह पहले मैंने आपसे यह कहकर आपका दिल तोड़ा था कि इस घर में आपके लिए जगह नहीं है। आज मैं अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूँ कि अगर कभी इस घर में एक ही कमरा भी बचा तो सबसे पहले आपका होगा। मेहमान बाद में आएंगे, मेरी माँ पहले रहेंगी। मैंने बहुत देर से सीखा है कि घर की बरकत फर्नीचर या सजावट से नहीं, माँ की दुआओं से आती है। सानिया भी रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई और बोली, अम्मी मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। आपने मुझे कभी बेटी बनने का मौका देने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं ही अच्छी बहू न बन सकी। अगर हो सके तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैंने दोनों को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, औलाद से नाराज हुआ जा सकता है मगर हमेशा के लिए दूर नहीं रहा जा सकता। अल्लाह का शुक्र है कि इसने तुम्हें वक्त रहते समझ अता कर दी। याद रखना, जिंदगी में कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या अच्छी नौकरी का नाम नहीं, बल्कि वो घर कामयाब होता है जहाँ माँ बाप इज्जत से रहते हैं, जहाँ बुजुर्गों की दुआएं सुबह व शाम गूंजती हैं और जहाँ रिश्ते जरूरत नहीं बल्कि मोहब्बत से निभाए जाते हैं। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पूरा मोहल्ला, ख्वातीन, कैटरिंग सेंटर की टीम, इरहम के दफ्तर के साथी और वो तमाम लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था, हाथों में फूल लिए अंदर दाखिल हुए। सबने एक आवाज में कहा, नए घर की मुबारक हो। इरहम ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज इस घर की चाबी मेरी नहीं, मेरी माँ की अमानत है। यह घर इन्हीं की दुआओं की वजह से आबाद हुआ है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जबकि मेरी आंखों से शुक्र के आंसू मुसलसल बहते रहे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह कभी किसी माँ की कुर्बानी को जाया नहीं करता। वो देर जरूर करता है मगर इंसाफ जरूर करता है। नए घर में आए अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि मुझे महसूस होने लगा जैसे अल्लाह ने हमारी जिंदगी के तमाम बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ दिया हो। इरहम अब हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मेरे हाथ चूमकर दुआ लेता। सानिया मेरे साथ बैठकर नाश्ता करती, नई नई डिशेस सीखती और हर बात में मेरी राय जरूर लेती। कुछ ही अरसे बाद ख्वातीन के ट्रेनिंग सेंटर ने इतनी तरक्की की कि दर्जनों ज़रूरतमंद ख्वातीनों की रोजगार मिल गया। जब भी कोई खातून अपने हाथ की पहली कमाई लेकर खुशी खुशी मेरे पास आती तो मुझे लगता जैसे अल्लाह ने मेरी सारी महरूमियों का सिला एक साथ दे दिया हो। एक शाम इरहम मेरे पास आकर खामोशी से बैठ गया। इसकी आंखों में वही एहतराम था जिसकी हर माँ ख्वाहिश करती थी। इसने कहा, अम्मी मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोकर एक बात सीखी है, इंसान अगर दुनिया की हर कामयाबी हासिल कर ले लेकिन अपने माँ बाप का दिल तोड़ दे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की यह गलती दूसरों के लिए सबक बन जाए। मैंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह इस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले। तुमने अपनी गलती तस्लीम की, यही तुम्हारी असल कामयाबी है। चंद माह बाद हमने अपने घर में
एक छोटी सी दावत रखी, मगर इस दावत का मकसद दिखावा नहीं था। इसने मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों, यतीम बच्चों और इन ख्वातीन को मदऊ किया जो हमारे सेंटर से वाबस्ता थी। सबके सामने खड़े होकर इसने कहा, आज मैं आप सबको एक वादा सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ को एक दिन यह कहकर तन्हा छोड़ दिया था कि मेरे घर में इनके लिए जगह नहीं। आज मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर घर, हर खुशी और हर कामयाबी मेरी माँ के कदमों से शुरू होगी। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो मैं अपने घर, अपने गाड़ी या अपने कारोबार का नाम नहीं लूंगा, बल्कि अपनी माँ की तरफ इशारा करूंगा। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने दिल ही दिल में अपने मरहूम शौहर के लिए दुआ की और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी औलाद को वक्त रहते सही रास्ता दिखा दिया। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में हर दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इंसान सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक न एक दिन अंधेरी रात जरूर खत्म होती है। और याद रखें, माँ बाप को बोझ समझने वाला इंसान कभी हकीकी खुशी नहीं पा सकता, लेकिन जो इनकी इज्जत करता है, अल्लाह इसके घर, इसके रिज़्क़ और इसकी जिंदगी में ऐसी बरकत अता करता है जिसका हिसाब दुनिया का कोई तराजू नहीं कर सकता। यही इस कहानी का सबक है कि घर की असल जीनत महंगा फर्नीचर या बड़ी इमारत नहीं, बल्कि माँ बाप की दुआएं और इनकी मुस्कुराहट होती हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।